अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाज सहतो हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाज़रीन, एक पेज की कहानी तो अब लगता है कि पेज ही न रहा या पेज पुर्जा पुर्जा हो गया है। उस पेज को बनाने के लिए बड़े न्याजी ने एक छोटा न्याजी ढूंढ निकाला है और उस न्याजी से वो काम करवा रहे हैं अपने सिलेक्टर्स को राज़ी करने के लिए, अपने सिलेक्टर्स के लिए ऐसा कानून लाने के लिए जिसका मकसद सिलेक्टर्स को डायरेक्टली खुश करने से ज़्यादा ये है कि उनको ये बताया जाए कि मैं वो आदमी हूँ, मेरी कैंप वो कैंप है जो आपके ख़िलाफ़ जो शख्स भी बोलेगा उसकी हम ज़बान बंदी कर सकते हैं, उसको पाबंद सलासल कर सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं, हम आपके लिए सब कुछ करेंगे। लेकिन लगता है कि ये मिन्नतें तरले अब काम नहीं कर रही हैं और ये एक बड़े न्याजी की ये हरकत जो है, जो कानून में तरमीम करने के हवाले से है, वो ख़ुद उसकी कैंप में दरारें डाल रही है। आज उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं उससे पहले अगर आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें और व्लॉग्स देखें। आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कमेंट और शेयर बहुत ज़रूरी है। अब आपको इल्म में है कि पीडीएम अपनी अंदरूनी कमज़ोरियों और लड़ाइयों के नतीजे में बाकी कुछ नहीं रहा, लेकिन पार्लिमानी तौर पर ऐसी सूरत हाल बनी हुई है कि असेंबली में भी, नेशनल असेंबली में भी और सेनेट में भी अपोजिशन टुकड़ियों में बटी होने के बावजूद सरकार से ज़्यादा पावर रखने लगी है, ख़ास तौर पर सेनेट में। उससे पहले ही जो खान सरकार है वो मुश्किलात में है और वो टुकड़ियों में बटी हुई है। ये एक रस्म है कि जब आपका दुश्मन मुत्तहद होता है तो मदे मुकाबिल भी मुत्तहद हो जाता है, लेकिन जब दुश्मन तितर बितर हो जाए, मुखालिफ तितर बितर हो जाए तो अपनी कमज़ोरियाँ भी ज़ाहिर हो जाती हैं, और यही कुछ हो रहा है। अब पीडीएम ने और कुछ किया या नहीं किया, लेकिन पीडीएम ने के स्पेस क्रिएट किया मुख्तलिफ ऐसे मौज़ूआत पे गुफ्तगू करने के लिए जिन पे पहले बात नहीं हो सकती थी। तो अब वो जो बात जिस अंदाज में हो रही है वो एक गुफ्तगू ऐसी भी है कि जो कई हलकों को नागवार गुज़र रही होगी। पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनली तो अदलिया और पाकिस्तान की फ़ौज ऐसे इदारे हैं जिनको तहफ़्फ़ुज़ है कि उनके ख़िलाफ़ कोई ऐसी तनकीद और बात नहीं की जा सकती, लेकिन जब कोई इदारा अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रोल से हट के काम करेगा तो उस पे तो बात होती है। वो अदलिया हो, जब अदलिया ने कई केसेस में कानून और इंसाफ का बोलबाला नहीं रखा और उसके दायरे से बाहर गई है तो उस पर तनकीद होती रही है, और उसको हत्ता कि ये भी कहा गया कि अदलिया जो है वो जुडिशल मर्डर्स करती रही है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस में ये उमूमन कहा जाता है। तो इस तरह जब मार्शल लॉ लगते हैं तो सवाल तो उठते हैं कि कौन एडवेंचरर हैं। ये जो मार्शल लॉ लगाने वाले होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट करते हैं, ये मसाइल और बहस में आते हैं। अब इस तरीके की जब गुफ्तगू होने लगी कि पाकिस्तान के इदारों को अपने आइन और दायरे में रहना चाहिए, और ख़ास तौर पर पीडीएम के जलसों में मियां नवाज़ शरीफ और कुछ लोगों ने कुछ अस्करी शख्सियात के नाम लेकर उनके तनकीद का निशाना बनाया, तो उस वक्त तो न्याजी भी खामोश रहे। गालिबन ये था कि चलने दे। लेकिन अब जब तूफ़ान थम गया है तो अचानक से इमरान खान, वज़ीर आज़म इमरान खान, जिसको न्याजी साहब, बड़ा न्याजी कहा जाता है, उसने एक छोटा न्याजी ढूंढ निकाला है और वो है अमजद न्याजी। अमजद न्याजी जो है उन्होंने एक वज़ारत दाखिला की स्टैंडिंग कमेटी है नेशनल असेंबली में, उसमें एक बिल आया जिसमें ये कहा कि पाकिस्तान आर्मी के मुतल्लिक जो भी मज़ाक़ा खेज़ बात करेगा, उसका तमस्खुर उड़ाएगा तो उससे 2 साल कैद होगी और इतने लाख रुपए जुर्माना होगा। स्टैंडिंग कमेटी में सूरत हाल ये थी कि 5 मेंबर उस बिल के मुखालफत में थे, 5 मेंबर उस बिल के हिमायत में थे। मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी ने उसकी डट के मुखालफत की।
لیکن بالآخر فیصلہ ہونا تھا تو پھر پی ٹی آئی کا ممبر ہی خرم نواز جو ہے وہ چیئر سے تو انہوں نے ووٹ ڈالا اور یہ اسٹینڈنگ کمیٹی سے بل پاس ہو گیا ہے. اور بظاہر پی ٹی آئی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی نے بھی مخالفت کی ہے. اب اس بل کو سینٹ قومی اسمبلی میں جانا ہے, بعد میں سینٹ میں جانا ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے اس قسم کے بلوں میں پبلک کنزمپشن کے لیے پولیٹیکل پارٹیز, یہ پیپلز پارٹی ہو, یہ نواز لیگ ہو, پی ایم ایل یہ پی ٹی آئی ہو یا کوئی بھی جماعت ہو, ان کا پوسچر ایک ہوتا ہے لیکن جب فیصلے کا وقت آتا ہے تو دوسرا فیصلہ ہو جاتا ہے. اس لیے پی ٹی آئی کی جو عددی اکثریت, مائنر اکثریت اسمبلی میں موجود ہے, اب وہ جہانگیر ترین صاحب ان کے خلاف بول پڑے ہیں اور بلاک بھی بنایا, لیکن پتہ ہے کہ جہانگیر ترین اس قسم کے مسئلے میں ان کی مخالفت نہیں کریں گے. اس بل کی مخالفت ایک بات تو ہے کہ اب خود نیازی کی کیمپ سے آنا شروع ہو گئی ہے. نیازی کا مقصد یہ تھا, عمران خان کا مقصد یہ تھا کہ اس طریقے سے وہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ بتا سکے کہ میں آپ کا زیادہ خدمت گار ہوں, آپ کے مخالف جو ہیں ان کی میں زبان بند کر سکتا ہوں, ان کو میں جیل میں ڈال سکتا ہوں, ان کو قید رکھ سکتا ہوں, ان کو پابند سلاسل کر سکتا ہوں, سلاخن کے پیچھے ڈال سکتا ہوں. اور اس وجہ سے میں نے یہ بل لایا ہے. اور یہ لایا بل پی ٹی آئی غالباً پارٹی پہ اس کی کمان نہیں رہی ہے کیونکہ پارٹی دھڑوں میں بٹی ہوئی ہے. تو ایک پرائیویٹ ممبر وہ بھی ڈھونڈ نکالا, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ چھوٹا نیازی امجد نیازی. اور وہ امجد نیازی صاحب کون ہیں؟ وہ ہیں شیر افغان نیازی صاحب ہوتے تھے, اب وہ مرحوم ہو گئے ہیں. اور پہلے وہ پیپلز پارٹی میں تھے, اس سے پہلے تو وہ غیر جماعتی بنیادوں پہ جو الیکشن ہوئے تھے پالیٹکس میں وہاں سے انٹر ہوئے تھے. پھر وہ پیپلز پارٹی میں آ گئے تھے, ان کے منسٹر رہے تھے. پھر نواز شریف کے خلاف جب مشرف نے کو کیا تو یہ مشرف کی کیمپ میں ہو گئے اور اس کے بیربل بن گئے تھے. ان کو یہ جو جسٹس افتخار چودھری کو برطرف کیا, اس وقت یہ پارلیمانی افیئرز اور ایک طریقے سے لا منسٹری کے بھی منسٹر ہوتے تھے. تو ان کی ایڈوائس چلتی تھی. مشرف صاحب نے جو سارا کام کیا اور اس کی ایڈوائس پہ جو کچھ ہوتا رہا اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا کہ مشرف کا اثر کیا ہوا. اور خود جو مرحوم شیر افغان نیازی صاحب تھے ان کو بھی فیس پہ سیاہی لگائی گئی تھی وکلا تحریک کے درمیان. وہ ایک موٹر گیراج میں چھپ گئے تھے اور ورک شاپ میں چھپ گئے تھے اور تحریک وکلا نے انہیں یرغمال بنایا تھا. تو یہ ان کے صاحبزادے اب نکل آئے ہیں اور انہوں نے یہ جو بل ہے وہ لایا ہے اور وہ اسٹینڈنگ کمیٹی سے تو پاس کروا دیا ہے. اب قومی اسمبلی میں جائے گا. قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کی عددی اکثریت تو ہے لیکن پی ٹی آئی کے اندر سے آوازیں آئی ہیں. فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ ذرا وکھرے آدمی ہیں تو نیازی صاحب کی کیمپ میں ان کا جو ڈی این اے ہے, ان کا جو میک ہے وہ وہی ہے جو نیازی صاحب کا میک ہے, لیکن کئی معاملات میں وہ اپنی الگ سے رائے بھی رکھتے ہیں. تو انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ وہ رائے دی ہے کہ یہ اس قسم کا قانون کی ضرورت نہیں ہے, یہ ریڈیکولس ہے. اس نے لفظ انگریزی کا استعمال کیا ہے, مذاق خیز ہے. اور وہ اس جو رسپیکٹ ہے, جو کمانڈ ہے آرمی کے, پاکستان کے سب لوگ اس کی عزت کرتے ہیں, یہ بات انہوں نے کہی ہے. پھر کہی ہے کہ وہ رسپیکٹ جو ہے وہ آرڈر سے حاصل نہیں کی جاتی, وہ تو ارن کی جاتی ہے, اس طریقے سے قوانین سے نہیں آتی ہے. صرف فواد چودھری نہیں بولے ہیں, ڈاکٹر شیرین مزاری صاحبہ بھی بولی ہے, وہ جو ہیومن رائٹس کی منسٹر ہیں اور وہ ظاہر ہے وہ پڑھی لکھی خاتون ہیں, وہ ذرا اس قسم کی کام کرتی ہیں. پچھلے دنوں ایک اور 2 قوانین پہ بھی انہوں نے الگ رائے دی تھی, لیکن ہوتا یہی ہے کہ ان لوگوں کی رائے سنی نہیں جاتی ہے. ماضی میں انہوں نے کئی قوانین ہیں جن پہ انہوں نے اپنا اختلاف ظاہر کیا ہے, لیکن وہ قوانین بعد میں نیازی حکومت نے جب بنانا چاہے تو بن گئے. نہ صرف یہ ہوا ہے بلکہ خود صوبائی حکومتوں سے جو رائے مانگی گئی ہے وہ صوبائی حکومتوں, سندھ کی حکومت نے ابھی تک رائے نہیں دی ہے. گو کہ پیپلز پارٹی ادھر جو پارلیمانی کمیٹی ہے وہاں اس کی مخالفت کر چکی ہے, لیکن مسلم لیگ نون نواز نے بھی وہاں مخالفت کی ہے. لیکن اس پہ زیادہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا
کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ ایکسٹینشن کا معاملہ آیا تھا، آرمی چیف کے ایکسٹینشن کا معاملہ، تو پیپلز پارٹی نے بڑا شور پایا تھا، بڑا گلگلا کیا تھا کہ نہیں یہ نہیں ہونے، یہ غلط ہے، اور ایک انقلابی ہونے کی اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہنے کا لک دیا تھا. لیکن پھر یہ ہوا تھا کہ یہ جو رضا ربانی صاحب ہیں، بڑے ڈیموکریٹ رہتے ہیں، ان کا اپنا ریکارڈ بھی ہے، تو انہوں نے آنسو بہائے تھے اور کہا تھا کہ ہم وہ بادل ناخواستہ آنسو سے اس بل کو منظور کرتے ہیں. تو یہ بادل ناخواستہ جب ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کہانیاں ہوتی ہیں بہت ساری. تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی بادل ناخواستہ قومی اسمبلی میں یا کسی اور فورم پہ ان کی حمایت بھی کر لیں، لیکن سینٹ میں ظاہر پھر بھی وہاں پیپلز پارٹی اور نواز لیگ موجود ہیں. وہاں کچھ جو نمبر گیم ہے وہ ڈفرینٹ ہے، بڑا فرق ہے سرکار اور اپوزیشن کے نمبرز کا. اپوزیشن کے دو جو بلاکس ہیں وہ ہیوی ہیں اور ان کے 63 کے قریب ممبرز ہیں، تو وہاں بھی بڑا مقابلہ ہو سکتا ہے یہ اگر کرنا چاہیں. اب یہ پرائیویٹ بل کا ممبر ہے، لیکن یہ ساری ریہرسل کا مقصد یہ ہے، ایکسرسائز کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک پیج پہ تھے، اسٹیبلشمنٹ ان کی کارکردگی دیکھی اور ان کو بعد میں ایک مرحلے پہ جھٹکا دیا اور کہا کہ آپ نہ تو پولیٹیکل معاملات سنبھال سکتے ہیں، آپ نہ اکنامی سنبھال سکتے ہیں، نہ پارلیمنٹ سنبھال سکتے ہیں، نہ صوبوں کو سنبھال سکتے ہیں. تو وہ ان سے کافی دوری ہو گئی ہے، جو خبریں آپ سنتے رہے ہیں، اور یہ اس کا اظہار بھی مختلف وقتوں پہ ہو رہا ہے. تو ایک پیج نہیں رہا، بلکہ کئی لوگوں کے کہنے کے مطابق اب وہ پیج پرزے ہو گیا ہے. تو عمران خان نے ایک چھوٹے نیازی کی مدد سے اس پہ پرزہ جو پیج ہے اس کو اکٹھے کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس قسم کے قوانین سے جو منطقی نتیجہ ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ قوانین تو بہت سارے موجود ہیں. کنٹیمپٹ آف کورٹ کا قانون موجود ہے، اس کو اگر سخت کیا جائے تو اس کو سخت کا مطلب ہے عملی طور پر کیا جائے تو اس سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اگر کہیں ناانصافی ہو جاتی ہے تو پھر قوانین نہیں آتے. اب مسئلہ تو یہ، پاکستان فوج جب اپنے پروفیشنل کام میں ہوتی ہے تو اس پہ کوئی کام نہیں، کوئی تنقید نہیں کرتا، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں. پاکستان میں یہ عموماً جذبہ ہے، اور جب اس قسم کا جو سیکیورٹی کا ان کا کام ہے جب اس میں آتے ہیں تو لوگ ان کا استقبال کرتے ہیں، ان پہ پھول نچھاور کرتے ہیں، ان پہ سب کچھ دیتے ہیں. لیکن جب اپنے کنسٹیٹیوشنل رول سے باہر نکل کے کوئی بھی ادارہ کام کرتا ہے تو یہ ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے، اور پھر یہ نیازی جیسے جو ہائبرڈ پولیٹیکل ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کی زبان بندی کی جائے، اور خان صاحب ایک مرتبہ پھر اس طریقے سے کہ یہ کوشش کر رہے ہیں. آج کی گفتگو میں سے اجازت، اللہ حافظ.